अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज का दिन जो है वो इससे लग रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नाम रहा है। बहुत ही बाहर क्रीज से निकल कर उन्होंने शॉट्स लगाए हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़तो कताबत जो है वो उनकी सामने आई है। तो इजाफी नोट भी उन्होंने लिखे हैं। तो काजी साहब पे हर वो वार हथियार चल रहा है जो वो खुद दूसरों पर आजमाते रहे। तो कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त उनके साथ है। अतर मिनल्ला साहब ने आज क्या क्या कुछ कर दिया है आपके साथ अभी शेयर करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या, उस पर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब कुछ जिक्र करेंगे। इमरान खान साहब ने एक अहम पिटिशन दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो भी अब एजेंसियों की मुदाखलत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। पहले भी खैर वो खुलकर ही सामने आए हुए थे, लेकिन ख़ास तौर पर जो अडियाला जेल में उन्होंने अपने जिक्र किया था कि एक कर्नल साहब सारे मामलात को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके हवाले से बाकायदा अब उन्होंने पिटिशन भी दायर कर दी है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ जिक्र करेंगे जी। जो अमेरिकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, उनको वहाँ पर ओहदे से मुस्ताफ़ी करवा दिया गया या फारिग कर दिया गया। इसकी क्या सूरत हाल है, वजह क्या बनती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर थोड़ी बात करेंगे कि जो साहिल अदीम साहब हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको हैरत होगी, वैसे मुझे उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। अभी ये चंद रोज़ कबल ही मैंने उनका नाम सुना और फिर जो उनके साथ हो रहा है उसके बाद से वो भी देखा। तो थोड़ी उसके हवाले से बात करेंगे। एक और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनका जो है वो सामने आ गया है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि अतर मिनल्ला साहब ने आज क्या क़यामतें ढाई हैं। अतर मिनल्ला साहब ने जी सबसे पहले तो आज जो इजाफी नोट तहरीर किया है, जो लास्ट कार्रवाई हुई थी उसके हवाले से जो ऑर्डर जारी किया गया, उसके ऊपर उन्होंने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट जारी किया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने बेसिकली 3 बातें इम्पॉर्टेंट की हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने इसमें ये कही है कि जो 8 फरवरी में मुबैना धांधली की दरख्वास्तें हैं उसके हवाले से भी पिटिशन को फौरी समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए और अगर मुमकिन हो तो यही जो बेंच इस वक्त बैठा हुआ है मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है, वही बेंच इसको भी सुन ले। ये वो बार बार समाअत के दौरान भी ये बात करते रहे हैं कि जो 8 फरवरी की पिटिशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पिटिशन है और उसको तरजीही बुनियादों के ऊपर सुनना चाहिए। और वो 2-3 मरतबा ये बात कह चुके हैं कि जो 8 फरवरी की पिटिशन है वो अवामी मफाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पिटिशन है, बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है और उसके ऊपर बिल्कुल फौरी होनी चाहिए समाअत, कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो इसको उन्होंने बाकायदा अपने रिटन ऑर्डर का भी हिस्सा बनाया। दूसरा जो उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला किया है वो ये कि उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात का ओवरऑल एक माहौल था जिसमें बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शिकायत भी आ रही थी कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, उसके ऊपर भी उन्होंने रिकॉर्ड मांग लिया इलेक्शन कमीशन से कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिस जमात को नहीं दी गई या जो भी उसके हवाले से शिकायत थी उसका भी जो एक रिकॉर्ड है वो भी फ्राहम किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो बेसिकली चूँकि आपको पता है कागजात नामजदगी छीने गए, बड़े पैमाने पर कागजात रिजेक्ट हुए, फिर हाई कोर्टों से फैसले हुए, फिर कहीं वहाँ पर रिजेक्ट हुए तो सुप्रीम कोर्टों में भी कुछ बातें गईं, तो काफ़ी कुछ हुआ। बल्ले का निशान छीना गया, इधर उधर भागते रहे, फिर नजरियाती के साथ हिलाक हुआ, फिर आज़ाद गए, फिर आज़ाद जीतने के बाद किस जमात में शामिल होना है, ये सब होता रहा। और इस सारे मामलात में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है एक पार्टी की तरह उनके खिलाफ खड़ा नज़र आया और वो मुख्तलिफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में भी डालते रहे कि आरओज़ अंदर नहीं जाने दे रहे दफ्तरों में, आरओज़ ये कर रहे हैं, ये एमपीओज़ के ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, आरओज़ ने इस तरीके से जो है वो परेशान कर रखा है, कागजात नहीं दिए जा रहे, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, ताउन नहीं किया जा रहा वगैरह वगैरह। तो ये सब और जो लोग उठाए गए, जिस तरह से तजवीज़ करंदा, तायीद करंदा तक को नहीं बख्शा गया, उन्हें उठाया गया। कई जो आपके कैंडिडेट्स थे उनको ज़बरदस्ती दस्तबरदार करवाया गया। तो ये सब हुआ। तो इससे मुतालिक पूरी जो एक रिकॉर्ड और इंक्वायरी है वो भी करने के लिए कहा है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। और इसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बल्ले के निशान के हवाले से उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि बल्ले के निशान के फैसले की गलत तशरीह की गई है, नंबर 1, और इस अमल से पूरी एक सियासी जमात को, जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उसको टोटली
بالکل جو ہے پورے الیکشن پروسیس سے اٹھا کے باہر کر دیا گیا، اور یہ کسی بھی طرح الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا. تو یہ بھی انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ آپ نے باقاعدہ نہ صرف سیاسی جماعت کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا، بلکہ یہ آپ نے بنیادی انسانی حقوق کو بھی ٹچ کیا، اور وہاں پر جو بنیادی ووٹر ہے اس کے حقوق کو بھی اس سے محروم کیا. ہاتھی جو ہے ہمیں کمرے میں نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ کہنا ہے جناب اطہر من اللہ صاحب کا. تو آج زبردست قسم کا یہ اضافی نوٹ جو ہے ان کا وہ سامنے آ چکا ہے میڈیا میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایک اور انہوں نے آج خط لکھا ہے، اور یہ خط انہوں نے لکھا ہے جناب کہ جو ابھی توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا فیصل وافدہ اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا، اور اس کے بعد ان کو تو معافی دے دی اور اٹھا کے 34 چینلوں کو نوٹس جاری کر دیے توہین عدالت کے. تو یہ سارا کچھ قاضی صاحب نے اپنی مرضی سے کیا، اور اس کے اوپر جو وجہ بنائی انہوں نے کہ جی میں نے یہ نوٹس کیوں لیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ساتھی جج نے چونکہ اس کا ذکر کیا نشاندہی کی. تو یہ میں آپ کو یاد دلا دوں بیک گراؤنڈ اس کا کہ سماعت کے دوران ہوا یہ تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک موقع کے اوپر یہ نشاندہی کی کہ فیصل وافدہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ججوں کی جو پگڑیاں ہیں ان کو فٹ بال بنانے کی بات کی. تو انہوں نے اس چیز کا ایک ریفرنس دیا، اور انہوں نے جب یہ ریفرنس دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ ظاہر ہے کنسرن بھی شو کیا کہ یہ اس طرح سے باقاعدہ ججز کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک بائی دا وے ریمارکس تھے جو ایک سماعت کے دوران آ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ قاضی صاحب نے اس کے اوپر اپنے طور پر ہی نوٹس بھی لے لیا اور ساری کارروائی بھی کر لی، کارروائی نمٹا بھی دی، اور چینلز کو بھی اٹھا کے اس میں شامل کر دیا. اب اطہر من اللہ صاحب نے اس پوری کارروائی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس خط میں لکھا ہے کہ میں نے کوئی ایسی ریٹن بھی اور ویسے بھی وربلی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ جی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. تو اگر اس وقت میڈیا ناراض نظر آ رہا ہے یا وہ یہ کنسرن شو کر رہے ہیں لوگ کہ جی آزادی اظہار رائے پہ، تو عدالت بھی قدغن لگا رہی ہے کہ کسی بات میں کسی اور کا قصور ہے تو اس پہ گچی جو ہے آپ نے میڈیا چینلز کی مروڑ دی ہے. تو جب اس کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے تو اطہر من اللہ صاحب نے بہرحال اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کیا ہے کہ میں اس میں کہیں نہیں ہوں، میں نے کہیں نہیں کہا کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہو، یہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے یہ قاضی صاحب کی اپنی ثوابدید ہے. تو یہ دونوں طرح سے اطہر من اللہ صاحب جو ہے آج بڑے فرنٹ فٹ پر نظر آئے ہیں، اور انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے ساری اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں اب آن ریکارڈ لے آئے ہیں تحریری طور پر. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب قاضی صاحب جو ہیں دن بہ دن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بوجھ تلے دب رہے ہیں. قاضی صاحب نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی غلطیاں ان کو بار بار کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں، ان کے حامی جج ان سے دور ہو رہے ہیں، ان کے حامی صحافی ان کے اوپر بے تحاشا تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کوئی بلا جواز نہیں ہے. دیکھیے اس کی ہمیں ایک باقاعدہ سامنے پوری ٹریل نظر آ رہی ہے کہ کیسے قاضی صاحب اپنے ہی طے کردہ اصولوں سے منحرف ہوتے رہے، اور کیسے ان کا بغض اور انتقام جو ہے وہ بظاہر اتنا صاف نظر آنے لگا ہے کہ کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے. تو اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ قاضی صاحب کے اوپر ایک مزید پریشر آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے ہی جو جج ہیں وہ ان کے ساتھ ایک لا تعلقی کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں. اب اس میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر یہ پہلے پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ بلے کے نشان کا جو ریویو ہے اس کا فیصلہ بھی اسی مخصوص نشستوں والے کیس کے ساتھ سنا جائے، اور پھر اس کے بعد اب قاضی صاحب کو یہ بھی ریکویسٹ کر دی اطہر من اللہ صاحب نے کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں وہ بھی. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ پورا الیکشن کھولنے کا ٹائم آ گیا، سٹارٹ سے اینڈ تک، یعنی پری الیکشن بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب بھی ڈسکس ہو، اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہو، پھر جو الیکشن میں فارم 45 47 کا سارا دھاندلا ہوا وہ بھی کھلے، اور اس کے بعد جو کچھ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پھر ڈسٹریبیوشن میں ہمیں نظر آیا اس کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک کمپلیٹ آپ کہہ لیں ایسا پورا پیکج بن گیا ہے کہ جس میں پورا الیکشن آپ کو کھولنا پڑے گا، اور اگر یہ کھلے گا تو پھر اس میں بہت سے کردار سامنے آئیں گے. اور میرا خیال اس میں ایک بہت اہم کردار لیاقت چٹھا کا ہے جو کہ سابق کمشنر تھے پنڈی کے. ابھی تک میں حیران ہوں کہ کوئی ان کی بازیابی کے لیے کیوں درخواست دائر نہیں کرتا. ان کی بازیابی کی درخواست دائر ہونی چاہیے، کہنا چاہیے، مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ سامنے آئیں، اور جو الزامات انہوں نے لگائے تھے کیا وہ اس پہ قائم ہیں یا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں،
اس کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے اور ان کے پاس کیا شواہد تھے اس چیز کے، یہ سب چیزیں ان سے پوچھی جائیں۔ انہوں نے بڑے یعنی بہت کانفیڈنٹ ہو کر، بڑے اعتماد کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ وہ باقاعدہ ملوث ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے انہیں پروڈیوس کرنا چاہیے، اور عدالت کے پاس بالکل یہ اختیارات ہیں کہ وہ ان کو طلب کر سکتی ہے کہ جی وہ کدھر ہے، ان کو پروڈیوس کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کیوں نہیں قاضی صاحب اپنا اس پہ دامن صاف کرتے۔ سب سے پہلے تو چھینٹے قاضی صاحب آپ کے دامن پہ آئی تھیں جب انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں، بلائیں انہیں اور انہیں جھوٹا ثابت کریں اگر وہ جھوٹے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک اتنا بڑا انہوں نے پوری قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے کہ جو ان سے چھپائے نہیں چھپ رہا ہے، اور یہ آپ کو اتنی آسانی سے کارپیٹ کے نیچے جاتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ جتنے مرضی الٹے ہوں سیدھے ہوں چالے چلیں، عجیب و غریب قانون سازیاں کریں، الٹے ہوں سیدھے ہوں، امریکہ کو برا بلا کہیں کہ انہوں نے کیوں رگنگ کی تحقیقات کے لیے کہہ دیا وغیرہ، جو کچھ بھی آپ کریں، آخر میں بات یہی ہے کہ یہ ایک وہ گلے کی ہڈی ہے جو آپ سے نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ آپ اس کو اتنی آسانی سے کارپیٹ کے نیچے نہیں کر سکتے، کبھی نہ کبھی تو یہ چیزیں کھلیں گی، اور جب بھی کھلیں گی اس کے جتنے بھی ملوث کردار ہیں وہ تاریخ کے میں سمجھتی ہوں کہ سیاہ ترین ابواب میں لکھے جائیں گے، اور ان کو کیفر کردار تک تاریخ خود پہنچائے گی۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ جو امریکی کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی، اس کا بڑا زبردست جھٹکا لگا ہے پی ایم ایل این کو، اور اس کا ہمیں ایک امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی طرف سے جو چیخیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ جو پاکستان میں امریکہ میں جو پاکستانی سفیر ہیں مسعود خان صاحب، ان کو عہدے سے فارغ کر دیا، اور خبر یہی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اسی بات پہ خارج کیا گیا کہ بھئی اگر یہ قرارداد کوئی اس طریقے کی تیاری ہو رہی تھی تو آپ اتنے لا علم کیوں تھے، اور اس کو روکنے کے حوالے سے آپ نے کوئی فعال کردار ادا کیوں نہیں کیا۔ اس بات پہ تحفظات ہیں حکومت کے، اور اس لیے انہیں عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، ان کی خدمات واپس لے لی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے ویسے بڑی دلچسپ کہانی سنائی ہے، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ حکومت جو ویسے بڑی بڑکے مار رہی ہے اور ایک قرارداد بھی منظور کر لی ہے، اس حکومت نے بعد میں جب خواجہ آصف یا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی، اور جو امریکی سفیر ہیں، تو ان کو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے بس لوگوں کو ذرا سیٹسفائی کرنے کی اس طرح کی قرارداد منظور کی ہے، لیکن اصل میں ایسی کوئی بات نہیں، اس کو آپ نے زیادہ سیریسلی نہیں لینا۔ تو مجھے وہ بالکل یاد آ رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے سنا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کمٹمنٹ دے رکھی تھی کہ جی آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم زبانی کلامی مذمت کرتے جائیں گے، اور باقی آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا۔ لیکن آپ نے ہماری مذمتوں کو، ہمارے احتجاجوں کو بالکل بھی سیریس نہیں لینا۔ تو کچھ ایسی ہی کہانی ان کی ہے پی ایم ایل این کی، کہ جہاں ایک طرف آپ جھوٹی اپنی وہ دکھانے کے لیے کہ جی واہ ہم بھی بڑے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے قرارداد تو منظور کرا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک منٹ بھی اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس لیے آپ نے کیا کیا کہ جا کے ڈونلڈ بلوم کو کلیریفیکیشنز دیں اور اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے۔ تو یہ ہے جی صورتحال اس پورے کہانی کی جو ریزولوشن سے ہے جڑی ہوئی، لیکن اس کا امپیکٹ ہے جی، اور اسی لیے انہیں پتہ ہے کہ اس چیز کا امپیکٹ ہے۔ آج انہوں نے ریزولوشن کیا، آپ کل نہیں اس پہ ڈگ آؤٹ کرتے، معاملات کو نہیں ویریفائی کرتے، تو اس کا مزید بھی آپ کو اثر نظر آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جو کپتان نے ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ کپتان نے جی نیب ترامیم کیس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کرنل صاحب ہیں جو پورے جیل کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، کس نے ملاقات کرنی ہے کس نے نہیں کرنی ہے اس حوالے سے، تو اس وقت بھی قاضی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی آپ کو پرابلم ہے تو آپ اس کی علیحدہ سے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، جو آپ علیحدہ سے اس پہ درخواست کریں۔ تو قاضی صاحب کا مشورہ مانتے ہوئے عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو یہاں پر آئی ایس آئی کے مبینہ طور پر لوگ موجود ہیں وہ سارے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، کس سے ملاقات ہونی ہے کس سے نہیں ہونی ہے، اور ملاقات میں بھی انہیں پرائیویسی نہیں دی جاتی ہے، جو ایک ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لائرز کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی علیحدگی میں اگر بات چیت کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، یا ایون پارٹی کے اوپر بھی اگر ان سے کوئی رائے لی جاتی ہے، کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے، تو ہر چیز ان کی بقول عمران خان صاحب ریکارڈ بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں، اور ان کو ان کی ہر نقل و حرکت کے حوالے سے جو ہے ہر چیز ان کی کسی بھی طرح
علیحدگی میں نہیں آتی ہے. تو یہ ساری بات چیت جو ہے انہوں نے اس کو باقاعدہ چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ جی کیا کام ہے کسی بھی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کا یا کسی کرنل کا یا جرنل کا کہ وہ اڈیالہ کے سارے معاملات جو ہے اس کو کنٹرول کرے. تو اس کے اوپر ان سے جواب طلبی ہو. اب اگر اب یہ پٹیشن لگتی ہے تو اگین پھر ہم دیکھیں گے کہ جس چیز سے بڑا خائف ہے محکمہ ادارہ کہ وہ ہمیں کوئی کٹہرے میں نہ بلائے, تو اگر یہ پٹیشن لگتی ہے تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے جب جیل حکام سے بھی پوچھا جائے گا تو وہیں پر یہ بات بھی ہوگی کہ بھائی بتائیں کون سے اہلکار ہیں یا کس طرح جو ہے وہ ایجنسی اس میں ملوث ہے, تو اس پہ بھی جواب دینا پڑے گا. تو یہ پھر وہی بات ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ ہیں ہمیں کوئی نہیں بلا سکتا, تو پھر یہاں پر لگتا ہے کہ پھر ان کو بلایا جائے گا. تو پھر جو ہے کپتان صاحب نے سیدھی ٹکر لی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پٹیشن ہے, دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. آخر میں جناب تھوڑی بات کریں گے ساحل ادیم صاحب کی. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے صاحب, مجھے تو زیادہ پتہ نہیں تھا ان کا نام, میں نے کبھی انہیں سنا تھا, لیکن ہوا یہ کہ کچھ میں نے ان کے بارے میں سنا. انہوں نے کسی آئی ڈونٹ نو جو بھی ان کا ہوتا ہے پروگرام وغیرہ, وہاں پر کچھ عمران خان کے حوالے سے بات کی کہ جی انہوں نے کیا کیا ہے, ان کی اچیومنٹ کیا ہے, اور اسرائیل فلسطین کے حوالے سے بھی عمران خان تو جو لائن لیے ہوئے ہیں, جو ان کا رائے اور موقف ہے وہ تو بالکل خلاف ہے فلسطین کے وغیرہ وغیرہ, اور جو اتنے بچے مر رہے ہیں اس میں عمران خان نے کیا کمال کر لیا. اور عجیب و غریب قسم کی ان کی لاجکس تھیں کہ بھائی ایک بندہ جیل میں بیٹھا وہ کیسے آ کے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. تو آپ عجیب ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی تھی وہ آپ کی قرارداد UN کی بھی ہے, اور خان صاحب نے تو بڑا کیٹیگوریکلی ایون امریکن جو ان کا وہ وزٹ تھا اس میں بھی, UN وزٹ میں بھی, جب بھی ان سے اس پہ بات ہوئی تو بڑا کلیئر تھے اس کے اوپر کہ جو قائد اعظم کا موقف ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہی ہمارا موقف ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین کسی سلوشن کی طرف نہیں جاتا اس وقت تک ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے. تو اب یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ آپ اس معاملے کے اوپر اٹھ کے بلا وجہ اس کا ملبہ عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کریں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے عمران خان صاحب کو اٹیک کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں جی انہوں نے اپنے طور پر سستی شہرت کے لیے اس طرح کی بات کی ہے, کیونکہ آج کل یہ بھی عجیب دیکھا گیا ہے ٹرینڈ کہ جس نے کوئی مشہور ہونا ہے عمران خان کے اوپر عجیب و غریب گفتگو شروع کر دے, جواد احمد ہوں یا پھر وہ انجینئر صاحب ہوں, اور پھر وہ ایک دم لائٹ میں آ جاتا ہے. بھلے لوگ انہیں برا بھلا کہنے کے لیے صحیح وہ ڈسکس ہو جاتے ہیں اور سب انہیں جان لیتے ہیں. اور یہ ویسے کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے. دیکھیے نا ساحل ادیم کو پہلے میں نہیں جانتی تھی, لیکن انہوں نے ایسا کیا تو وہ اتنے لائٹ میں آئے کہ میں بھی انہیں پہچان گئی کہ یہ کوئی صاحب ہے. اس کے بعد پھر سبی کاظمی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تو اس میں ان کی بڑی آپس میں تکرار ہوئی, نوک جھوک کو لڑائی ہوئی باقاعدہ. تو وہاں پر بھی عجیب و غریب سے ان کے انداز تھے. اور اس کے بعد پھر اب انہوں نے ایک اور کانٹروورشل بات کر دی. سمر ٹی وی کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے انہوں نے 95% جو خواتین ہیں ان کو اٹھا کے کہہ دیا ہے کہ جی یہ اجڑ ہیں, یہ جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر یقینی طور پر ایک ریاکشن آنا بھی تھا اور آیا بھی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں ان کی کس طریقے کی ذہن سازی ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. اگر یہ اپنے ان کے خیالات ایسے ہیں تو جا کے لوگوں کے خیالات کیا انفلوئنس کرتے ہوں گے, کیا لوگوں کو جا کے یہ بتاتے ہوں گے, ان کو کیا ٹرینڈ کرتے ہوں گے, ان کی کیا ذہن سازی یہ خود کرتے ہوں گے جن کے اپنے خیالات اس قسم کے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, ایک تو ایک رونت ہے کہ جی جیسے آپ کو بہت پتہ ہے, آپ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ یہ انتہائی قسم کی میل ڈومینیٹنگ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی مردوں کو تو پھر بھی کچھ پتہ ہے, عورتیں تو بالکل ہی جاہل ہیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ انتہائی قسم کی بدتہذیبی میں آتا ہے کہ آپ ایک شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر خاتون اینکر ہیں اور آپ ان کے سامنے اور اتنی آڈینس میں بھی بیٹھے ہوئے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 95% جو ہیں وہ جاہل ہیں. مطلب ہے کہ آپ اندازہ لگائیں ان کی. اب اس کے اوپر میں کیا فیکٹس پیش کروں کہ ہاں جی وہ جاہل نہیں ہے. مطلب آپ کمال کی بات کر رہے ہیں یار. آپ کی یہاں پر کون سا شعبہ ہے جہاں پر خواتین جو ہیں وہ جھنڈے نہیں گاڑ رہی ہیں. جس طرح سے آپ کی اس وقت شعور ہے عام گھر کی خاتون میں, آپ کی سوچ نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ یہ موبائل نے خاص طور پر آنے کے بعد, اور ویسے بھی ظاہر ہے جو ہمارے اوور آل بھی ایک سوسائٹی میں چینج آتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے, اور خاص طور پہ موبائل نے جتنی اویئرنیس دے دی اس کے بعد تو آپ کی گھر کی عام جو کوئی خاتون ہے, ہاؤس وائف ہیں, ان کو بھی ایک ایک چیز کے اوپر اتنی اویئرنیس ہے. اور آپ آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں یا ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا اور وہ کسی بھی چیز کے پیچھے لگ جاتی ہیں. میں بہت حد تک اس بات پہ رکھتی ہوں یقین کہ بہت سے ہمارے لوگ آج بھی سادہ لوگ بھی ہیں, بہت سے جو اوٹ پٹانگ مولوی ہیں, جعلی بابے بنے ہوتے ہیں, یہ بڑی جلدی لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں. لیکن
آپ اس طرح سے صرف اس میں خواتین کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف خواتین ہیں جو کہ ان کی جھانسوں میں آ جاتی ہیں، اور وہ اتنی بڑی ریشو میں آپ کہہ رہے ہیں، تو مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے بڑے موٹیویشنل اسپیکر اور دانشور ہیں. تو بہرحال جی وہ اکثر لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جو آج کل عمران خان کے اوپر کوئی بھی حوالے سے تنقید کرتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی والوں نے تو ان پہ ہاتھ صاف کیے ہی، لیکن پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ ان کے اپنے ساتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی کسی نرغے میں آ جاتے ہیں. چاہے وہ شاہد آفریدی کا معاملہ آپ دیکھ لیں، چاہے آپ اور بہت سارے اس میں ایشوز میں دیکھ لیں جو کہ لوگ بولتے ہیں عمران خان کے اوپر خلاف، اور پھر اس کے بعد جو ان کی درگت بنی ہے. تو اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ واقعی یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جی ان کو اپنی پڑ جاتی ہے جو عمران خان کے خلاف بولتا ہے. لیکن اصل میں میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پھر ان کو سنتے ہیں، ان کی دیکھتے ہیں، نکالتے ہیں چیزیں کہ اچھا بھائی اور اس نے کیا کہا اور کس نے، تو کچھ نہ کچھ اور پھر مل جاتا ہے، تو کچھ ایسی بھی صورتحال بن جاتی ہے. بہرحال یہ جی افسوسناک بات ہے کہ خواتین کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے اور اس طرح پلینلی جو ہے ان کو اس طریقے سے آپ جاہل کہہ دیں، یہ تو بالکل ناقابل قبول ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.